Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम आज एक बार फिर से अतहर अली भाई का बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं उनको प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। वेलकम अतहर भाई। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम अमीर फैसल साहब और मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ जी, आपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू फरमाइए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मोहतरम अतहर भाई, आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो एक मेंबर का है जो उन्होंने भेजा हुआ है। वो पूछते हैं कि जाहिद खान साहब के जो भी दावाजात हैं वो उनकी आलिम बाला की परवाजें, मुशाहिदात वगैरह जो हैं वो किसी दूसरे पर हुज्जत नहीं हो सकते। क्या उन्हें खुदा ताला ने बताया है कि उनको ना मानने वाले की पुरसिश होगी? इसका जवाब दीजिए, शुक्रिया। जी मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये दो चीज़ें हैं इन मोहतरम ने जो सवाल किया है। नंबर एक तो अगर कोई अहले दिल है तो उसके लिए ये बहुत जल्द हुज्जत हो सकेगी। जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैंने जनाब क़िबलाज़ाद अलैहिस्सलाम को आलम अरवाह में भी देखा है, उनके साथ और हक ताला के साथ कई दफ़ा परवाज भी की है। तो जिसकी रूहानी हिस्सें खुली होंगी उनके लिए तो ये हुज्जत हो जाएगी फौरन ही। तो जो रूहानी अंधे होंगे उनके लिए फिर ये दुश्वारी पेश आएगी। और अभी मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है किसी शख्स के जनाब क़िबलाज़ाद अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाने का, तो बाज पुरस और सवाल जवाब तो होंगे। जिस जहान की मुताबिकत की रूह होगी उस जहान में वो पहुंचेगी तो वो देख लेगी उसके अंधेरे क्या हैं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वो जो रूह जहाँ पे जो ईमान नहीं ला सकी हुजूर पे, उसका ईमान नहीं था, अब उसका जो अगला सफर है वो बहुत तवील हो जाएगा। उसकी रूह के जो अंधेरे हैं वो यहाँ पर बहुत जल्द निकल सकते थे, नूर इलाही मिल सकता था। अब यही प्रोसेस वहां पर बहुत लंबा होगा और जो उन पे गम की हालत होगी वो उनके लिए दोज़ख बन जाएगी। तो मैं यहाँ तक इसकी वजाहत कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने इतना लंबा मैसेज रिकॉर्ड किया था लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अब मैंने देखा है। मैं ये अर्ज कर रही थी कि ईमान लाने का मामला एक ऐसा मामला है कि जब तक इंसान के अपने अंदर से ये आवाज ना उठे कि जो कुछ कोई उसके सामने बयान कर रहा है वो 100% सच है और ऐसा होना पॉसिबल है, तो तब तक इंसान का दिलो दिमाग जो है मुतमईन नहीं होता। अब जिन लोगों का दिलो दिमाग मुतमईन ही नहीं होता वो ये कहते हैं कि महज इस बात पर कि एक शख्स दावा करता है कि मैं पैगंबर हूँ और अनहोनी बातें करता है तो उसके ऊपर हम किस तरह से ईमान लाएं। ये तो ईमान अगर लाया भी जाए महज पुरसिश के डर से तो ये तो अपने आप को एक और ज़हनी टॉर्चर में मुब्तला करने वाली बात है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। यहाँ पर मैं एक ऐसा पॉइंट रखूंगा जिन पे हम सब सोच सकते हैं, खुसूसन हमारे जो मुसलमान बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले अहबाब हैं, कि बिलाल हबशी जो थे वो नबी करीम मोहम्मद साहब पर कैसे ईमान लाए थे, या अवैस करनी जो थे वो तो मिले भी नहीं थे। हजरत अली कैसे ईमान लाए थे, हजरत खुदैजा सलामुल्लाह कैसे वो ईमान लाई थी। तो ईमान ले आना उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसने लाना है वो बिन देखे भी ईमान ले आता है। तो यहाँ तक तो मैं आपकी बात की तायीद करता चलूंगा। लेकिन जब एक खुदा की तरफ से आने वाला शख्स आपको खुदा की बात करता है तो ये तालीमात भी बताती हैं कि तुम उनसे वो पैगाम लो और उनकी मदद करो, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आए हैं।
تو یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں اٹ ڈز ناٹ اپلائی. کسی بھی شخص کی جو بھی وہ چاہتا ہے، اسے پسند ہے، اس کے دل میں یقین ہے، نہیں ہے، بے یقین ہے، جو بھی ہے، چونکہ خدا کا نام لیا گیا ہے، وہ اس پہ خدا کو اپنا وٹنس جان کے اعتبار کرے. اگر وہ تعلیمات خدا کی طرف سے ہوں گی تو اس پہ ان کا اظہار کر دیا جائے گا، اس کی روحانی آنکھیں کھول دی جائیں گی. یہی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا تھا. اگر وہ عیسیٰ پہ ایمان لے آتے تو ان کی روحانی آنکھیں کھول دی جاتی اور وہ الایہ کو دیکھ پاتے. جی اطہر بھائی بہت شکریہ. آپ نے یہاں چند نام لیے ہیں جس میں حضرت بلال کا نام ہے، حضرت خدیجہ کا نام ہے، حضرت علی کا نام ہے. میں اس میں 2 نام اور ایڈ کر دیتی ہوں. ہم زید بن حارثہ کا اور حضرت ابو بکر کا نام بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اب ان میں سے حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید اور ابو بکر، یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے ہر اینگل سے 40 سال تک ان کی زندگی کو دیکھا، پرکھا، ان کی ڈیلنگز، ان کے معاملات، ان کا اخلاق، ان کا طور طریقہ، وہ سب کچھ دیکھا پرکھا ہوا تھا. تو لہٰذا جب انہوں نے دعویٰ کیا تو ان لوگوں کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ ان کی پوری پچھلی زندگی سے آگاہ تھے. جہاں تک حضرت بلال کا تعلق ہے، وہ ایک ایسی مشکل سچویشن میں تھے. ظاہر ہے وہ ایک حبشی غلام تھے، اور جس بھی قریش کے سردار کے غلام تھے وہ ان کے اوپر حد سے زیادہ جبر کرتا تھا، سختیاں کرتا تھا. تو ایسے میں ایک شخص کا یہ پیغام لانا کہ خدا کی نظر میں اس کے سب بندے برابر ہیں، اور اس شخص کی شفقت و محبت کا مکہ میں مشہور ہونا، اور پھر جب بھی وہ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو کوئی نہ کوئی شفقت بھرا، محبت بھرا جملہ کہتے تھے بلال کے پاس سے. تو اس طرح کے جو بیچارے ڈپرائیو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کے لیے تو کسی کا ایک محبت بھرا بول ہی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. تو ان سب کے ایمان لانے کے پیچھے پیغمبر اسلام کا حسن اخلاق اور ان کا پورا جو کیریکٹر تھا وہ موجود تھا. آج کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور کبھی کوئی اس سے ملا نہیں ہے، اس نے اس کے معاملات نہیں دیکھے، زندگی میں اس کی ڈیلنگ نہیں دیکھی، باقی کچھ نہیں پتا، تو مطلب کس طرح سے پھر یہ ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان اپنا سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ محترمہ اجالا صاحبہ. آپ کی اس نوٹ پہ میں تھوڑی سی اپنی رائے گوش گزار کروں گا کہ جیسے آپ نے یہاں پہ لکھا، نبوت کا ہر دعوے دار خدا ہی کی بات کرتا ہے. تو عیسیٰ کے دور میں بھی کتنے مسیح تھے جو دعوے دار تھے مسیح ہونے کے، دوسرے انبیاء کے دور میں بھی ایسا ہی رہا. تو اب دیکھیں آپ ان کی کسی کو ہسٹری بھی نہیں یاد. عیسیٰ کی بات کر لیں، پوری دنیا میں اس وقت سب سے جو اسٹرانگ ریلیجن مانا جاتا ہے، وہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو بھی ہے یا کانسیکوینسز جو بھی ہیں، لیکن کل وہی پہنچا ہے انسانیت تک جس کا بیج خدا کے ہاتھ سے اس دھرتی پہ لگا تھا. یعنی کہ جو خدا کی طرف سے آیا تھا اسی کی تعلیمات میں خدا برکتیں ڈالتا ہے. تو انسانیت کا کام ہے ان سے لے لیں. جب وہ ان سے لے لیں گے وہ تعلیمات، تو ان کے لیے راہیں اور آسان کر دی جائیں گی. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جو لوگ نبی محمد صاحب کو جانتے تھے، چلیں وہ تو جانتے تھے بچپن سے، ان میں سے چند ایک جو تھے ایمان لے آئے، اور ان سے بھی بڑھ کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ان کو شروع سے جانتے تھے، بڑا اچھا ہے، اخلاق کا ہے، اس کا بہت اچھا ہے، صادق امین ہے، اور جو بھی ٹائٹلز، وہ ان کو اچھا سمجھ کر بھی ایمان نہیں لائے. اچھا، اب تیسرے پہ جو ان کو بہت ہی کم جانتے تھے یا جانتے ہی نہیں تھے، یا غریب لوگ تھے یا بلال حبشی جیسے، یا دور دراز کے، جن میں سے حضرت رتن ہندی جو انڈیا سے تھے، انہوں نے تو صرف ایک بات سنی تھی کسی پردیسی سے، تو پیدل چلتے چلتے پہنچ گئے، تو ان کا مزار بھی موجود ہے انڈیا میں. اچھا، ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟
تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی طرف سے اگر کسی کو بھیجا گیا ہے تو اسی سے دعا کر لی جائے. یہی بات عیسیٰ نے یا سے کی تھی کہ تو خدا سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں خدا کی طرف سے ہوں اور تو دل و جان سے اپنے خدا سے پوچھ کہ کیا میں اس کی طرف سے ہوں، کیا مجھے اس نے بھیجا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو دل و جان سے خدا سے دعا کرے اور وہ تجھے میرے بارے میں کوئی نشانی نہ دے؟ تو یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے اور میرے سننے والے ممبران دوست احباب کے لیے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے ہیں یا کوئی بھی نبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں تو اپنے خدا سے دعا کرے نا، اسی سے پوچھیں کہ اے خدا ہم دل و جان سے اپنے من کو خالی کر کے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، تیری محبت کے لیے یہ شخص تیرا نام لے رہا ہے تو ہماری رہنمائی فرما. جی اطہر بھائی بہت شکریہ. ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں آیا، ہمارے ذہن میں ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ملی. ایک تو ہو گئی یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا کی طرف سے تھے اور محمد رسول اللہ تھے وہ خدا کی طرف سے تھے. تو اب یہ دیکھیں نا، ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو بھی 1500 سال ہو گئے، تو اب یہ لوگ تو وقت کی کسوٹی پہ پرکھے گئے نا. آج کسی کو بھی ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے پیچھے ایک دنیا لگ گئی، لیکن زاہد صاحب ابھی اس کسوٹی پر پرکھے نہیں گئے نا. وقت کی کسوٹی پر پرکھا جانا جو ہوتا ہے وہ تو اس شخص کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بہت بعد سال لگ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری جو چلیں پہلے آپ اتنے کا جواب دے دیں کہ جو لوگ دعا بھی کریں پھر بھی انہیں کوئی گائیڈنس نہ ملے وہ کیا کریں؟ جی بہت شکریہ محترمہ جوالا مغل صاحبہ. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ کسوٹی غلط ہے. جب خدا کسی شخص کو بھیجتا ہے وہ عین اس وقت پہ بھیجتا ہے جب کہ انسانیت کو ان راز الہی کی ضرورت ہوتی ہے. خدا غلط وقت پہ کیوں بھیجے گا کسی کو؟ اگر مسیح کے آنے کا وقت غلط ہے تو پھر خدا جانتا ہی نہیں کب کسی کو کیوں بھیجنا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کسوٹی انسانی کسوٹی ہے اور یہ غلط ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اصل کسوٹی کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو خدا کی طرف سے آئے، انسانیت اس سے وہ راز الہی لے لے. جب وہ راز الہی لے لیں اور یقین کر لیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور ان تعلیمات کا پوچھیں جو خدا کی طرف سے اب آئی ہیں تو ان کی دعا قبول ہوگی. جیسا کہ زاہد خان صاحب آئے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا دل، مسیح الزماں اور نیا آدم کہتے ہیں. یہ سارے ٹائٹل، یہ ساری ان کی جتنی فضیلت ہے یہ حق تعالیٰ نے عنایت کی ہے. تو کوئی شخص حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے سے پہلے وہ زاہد خان سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے جی چلیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب وہ تعلیمات پڑھے گا اور وہ راز الہی جو کہ انسان کی روح کی اصل غذا ہیں، جیسے ہی وہ اس کے دل میں وہ پہنچیں گی، وہ روحانی نیوٹریشن، وہ خدا کی تعلیمات، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے دل پہ وہ اثر نہ کریں. لیکن بات وہی ہے، بہت آسان بات ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور نہ ہو سوائے خدا کی محبت کے. دل کو تو خالی کرنا پڑے گا جس میں آلریڈی نبی محمد کی محبت ہو، عیسیٰ کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، اپنی مذہبوں کی محبت ہو، اور ان مذہبوں کی جس کی آپ فرما رہے تھے، ابھی بتا رہے تھے کہ ان کتابوں پہ 2000 سال لگے. دیکھیں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کتابوں میں کتنی دفعہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، کتنی دفعہ ان پہ شکوک و شبہات اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں روز، اتنی کانٹریڈکشن ان بکس میں سے نکلتی ہیں.
اور ان تضادات کے بعد کتنے ان کے مذاہب بن چکے ہیں. تو یہ بھی سچائیاں ہیں کہ 2000 سال میں کیا کیا ہو گیا ان کے ساتھ، اور پھر بھی ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ پانی گندا ہو چکا ہے، اور خدا نے اسی لیے ان مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے. تو خدا سے دعا کرنے سے پہلے وہ تعلیمات انسانیت پڑھ کے دیکھ لے جو خدا کی طرف سے آئی ہے. یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا. صرف دل کو مذہب کی کسوٹی سے باہر نکال کے تعصب سے پاک ہو کے سننا ہے یا پڑھنا ہے تعلیمات. جی اطہر بھائی، اس پہ مزید سوالات ہو سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اریٹیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سننے والے ہر اینگل سے چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے انسان جو ہے وہ راز الہی لے لے، پھر اس کی دعا قبول ہوگی. تو اب جو لوگ آلریڈی گو مگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ دل کو خالی کر لیں. دل کو خالی کرنا اپنے بس میں نہیں ہوتا جب تک کہ بعد میں آنے والی چیز جو پیش کی جا رہی ہے وہ اتنی پاورفل نہ ہو کہ وہ پہلی چیز کو دھکیل کے باہر نکال دے. تو بعض لوگ جن کو میں نے بھی یہ تعلیمات فارورڈ کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پاورفل نہیں پایا، بلکہ ہم نے اس کو محض قصے کہانیاں پایا ہے. تو ہمارے دل پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکی، حالانکہ ہم نے بہت ہی ایمانداری سے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ہمارے دل پہ اثر ڈالے گی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. لیکن اس میں سوائے پرانے انبیاء کے قصے کہانیاں اور ان کی کمزوریاں اور انہوں نے یہ غلطیاں کی، اس کے سوا کچھ نہیں ملا. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ تو آپ کے درخشاں شعور کی علامت ہیں، اور یہ بالکل پھولوں جیسے سوال ہیں، اور ان کے ساتھ کانٹے بھی نہیں ہوتے. ہم تو سارا دن اتنے کانٹے دار سوالاتوں کے جواب دیتے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں. اچھا جی، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو بھی شخص یا جن محترمین کو آپ نے حضور جناب قبلہ آزاد صاحب کی تعلیمات بھیجی ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک خدا کی ان کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ تعلیمات خدا کی طرف سے ہیں، تو بڑی آسان سی بات ہے یہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی تک ان کا دل خالی نہیں ہوا، ابھی بھی تعصب کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے جو اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا. اب اسی سوال کا دوسرا حصہ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے قرآن کا، وہ بھی تو قصے کہانیاں ہی ہیں. دوسری الہامی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان میں تو گیت اور نغمے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو جن کو یہ کامل کتابیں سمجھتے ہیں وہ بھی قصے کہانیاں ہی ہیں. چلیں یہ اپنی ہی اگر تعلیمات کو اس طرح سے پڑھ لیں کہ جو تمثیلی پیغام ہے اس کو تمثیلی لیں، اور جو تشریح میں ہے اس کو تشریح میں لیں، پھر بھی ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو خدا ہے وہ انسانیت سے کیا چاہتا ہے. اور وہی تعلیمات ہیں جو جناب قبلہ آزاد علیہ السلام ان کے سامنے اب کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، بلکہ نئے راز الہی کے ساتھ. ایک چھوٹا سا میسج میں اور کروں گا اسی بات کے لیے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کیا ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ خدا انسانیت سے ملنا چاہتا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر حضور کہتے ہیں جناب قبلہ آزاد علیہ السلام کی یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، دین واٹس رانگ؟ پہلے بھی تو خدا نے 1,24,000 ان کی کیلکولیشن کے مطابق بھیجے ہیں نا نبی. وہ پھر بھیج دے گا، یا زاہد خان صاحب کو چن لیا ہے کل کسی اور کو چن لے گا. واٹ آر دے لوزنگ ان اٹ؟ اس کے بعد دیکھیں، اگر یہ دنیا خدا کی بادشاہت بن جائے، کسی کو دکھ نہ رہے، تکلیف نہ رہے، بیماریاں نہ ہو، غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اس میں بھی کسی کو کیا پرابلم ہے؟ ایسی تعلیمات کو اگر کوئی رد کرے گا
تو اس کے اوپر بدقسمتی ہے. میں اس کے آگے ان کو کیا کہوں. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ پبلک فگر بن جاتا ہے، لہذا وہ کرٹیسزم کی زد میں آتا ہے. محاورہ ہے کہ جو شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے سورج کی کرنیں اس تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ گزشتہ انبیاء کے قصے جو زاہد صاحب کے ذریعے 21ویں صدی کے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان قصوں کو 21ویں صدی کے انسان تک پہنچانے سے خدا تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ محترمہ جوالا مغل صاحبہ، یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. چونکہ یہ وہ سچائیاں تھیں جن وجوہات پر، جن سچائیوں کو لے کے انسانیت ٹھوکر کھا رہی تھی بار بار، اس لیے یہ انسانیت کے لیے ضروری تھا کہ انہیں وہ سچائیاں بتا دی جائیں ان انبیاء کی جن پہ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. ہماری شفاعت ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے، نبی محمد صاحب یا فلانے نبی ہمارے وہاں پر کھڑے ہوں گے. تو ان کی تعلیمات میں بھی خیر لکھا تو کچھ اور، میں مختصر کرتا ہوں اس میسج کو کہ یہ انسانیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ پہلے وہ اس جھوٹ سے نکلیں اور سچائی کی طرف آئیں تاکہ ان کو سچائی دے دی جائے. تو ان انبیاء کی سچائیاں ان کی زبان سے حق تعالیٰ نے جناب قبلہ زاد علیہ السلام کو عالم ارواح کی ان ڈائمینشنز میں جہاں جہاں وہ انبیاء رہتے ہیں ان سے ملاقات کروا کے یہ سچائیاں دی ہیں ان کی. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ 21ویں صدی کی سچائیاں نہیں، وہ اپنے ان کے دور کی سچائیاں جو وہ کر چکے تھے، جس دور میں آئے تھے اس دور میں یہ کر چکے تھے وہ اپنے معاملات، یا ان کے جو مسٹیکس ہوئی ان سے، یا ان کے جو پرابلمز تھے، جو بھی بتائے اب جا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو انسانیت جو ہے وہ شعور کے اس معیار پہ پہنچ چکی ہے کہ چند ایک گروہ چھوڑ کے باقی ساری انسانیت جو ہے وہ بات سن لیتی ہے. تو اسی لیے یہ دس از دا بیسٹ وے، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو سینڈ دا مسایا، دا ہارٹ آف دا گاڈ، جو کہ خدا کے دل کی ایگزیکٹلی ترجمانی کر رہا ہے. تو اٹس اے کمپلیمنٹ فار دا مین کائنڈ ٹو کہ ناؤ وی آر ریڈی. تو جو اب اس نسل میں یا اس کی اگلی نسل میں تھوڑا رکیں گے یا سوچیں گے یا رک جائیں گے، ان کی تیسری نسل چوتھی میں تو پھر یہ ہماری اگلی نسلیں یہ سچائیاں لیں گی. جی عطر بھائی بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر توجہ کریں، اس کو 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 لہجہ نرم اور میٹھا، پولائٹ. نمبر 2 الفاظ کا چناؤ بہترین. نمبر 3 مختصر اور جامع بات جو سیدھی دل میں اتر جائے. زاہد خان صاحب کے ہاں یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں. شاید اسی وجہ سے 50 سال کے مشن کے بعد بھی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائی. اس بارے میں اطہر صاحب کی رائے معلوم کیجیے. سوری، میرا وہ پچھلا میسج جسٹ سلپڈ آؤٹ، تو میں ابھی دوبارہ میسج کرنے جاؤں گا. جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم تعداد کی طرف آتے ہیں. جو شخص خدا کی طرف سے ہوتا ہے یا خدا کا نبی، وہ تعداد بڑھانے کا وہ مقصود نہیں ہوتا. وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ اس مشن میں وہ فاؤنڈیشن کھڑی کریں جس سے انسانیت خدا کے نزدیک آ جائے یا ان پیغامات کو لے لے. اچھا جی، اب انبیاء کی اپنی ایک اسپریچول گروتھ بھی ہوتی ہے، ان کے بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کے کردار، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے مائنڈ سیٹ، ڈکٹیٹرشپ، ایوری تھنگ انوالوز. تو دوسرے آپ کے سوال کے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ انبیاء کو پھر کیسا ہونا چاہیے، جیسا کہ محترم نے سوال کیا. تو اگر قرآن بھی دیکھا جائے تو جو نبی موسیٰ تھے ان کو بات بات پہ غصہ آتا تھا. وہ قرآن
قرآن کا قصہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک نبی کو, اچھا خیر قصہ لمبا ہے لیکن ان کو بولنے میں بھی پرابلم تھی, ہی یوزڈ ٹو اسٹٹر, تو اپنے بھائی ہارون کو لے کے جاتے تھے کہ یہ بات اچھی کر لیتا ہے مجھ سے. یعنی کہ اتنی بشری کمزوریاں ہونے کے باوجود وہ خدا کا کام کر رہے ہیں. تو کسوٹی جو ہے وہ اس کا بشری معیار نہیں ہونا چاہیے. کسوٹی جو ہے انسانیت کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ انسان ہے, انسانوں میں سے چنا گیا ہے, ہی از ناٹ اے سپر مین. تو جو وہ خدا کی طرف سے دے رہا ہے اسے معاونت کے ساتھ لے لیا جائے, بلکہ اس کے راستے کے پتھر کانٹے بھی ہٹا دیے جائیں تاکہ وہ خدا کا کام اور آسانی سے کر سکے. اس پہ رش کرنا چاہیے بجائے کہ اس پہ شک کریں. اب زاہد خان صاحب کی طرف آ جائیں. زاہد خان صاحب جو بات اتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں, اگر وہ ہر بات میں 3-4 انگلش کے ورڈ ڈال کے, 2-4 فارسی کے لفظ ڈال کے اور ایسا مضمون تیار کر کے آپ کو سنا دیں, آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن آپ واہ واہ کر اٹھیں, اس کا فائدہ. یہی ٹھوکر انسانیت نے پہلے کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ ہر بات تمثیل میں. تو وہ تو زاہد خان صاحب کا یہ احسان ہے انسانیت پہ کہ کوئی بھی بات تمثیل میں یا مشکل الفاظ میں نہیں کرتے. پھر وہ پاکستان کو کتنے عرصے سے چھوڑ چکے ہیں, اس مین لائک مور دین 5-6 decades he left the country. تو ان کی اب اردو اگر ویسی نہیں ہے تو آپ انگلش میں پڑھ لیں. انگلش میں کس قدر معیاری انگلش میں حضور نے وہ کتاب دی ہے, جرمن میں پڑھ لیں, اور زبانوں میں بھی ترجمے ہو رہے ہیں. تو لیٹس ناٹ لک فار دا ویکنیسز آف مسایا, لیٹس لک فار دا برائٹ سائڈ آف واٹ ہی ہیز ڈن فار دا مین کائنڈ. جی شکریہ اطہر بھائی, جن کا سوال تھا انہوں نے جواب سن لیا ہوگا. اگلا سوال جو ہے وہ ایک مسیحی ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ زاہد صاحب کا کہنا ہے کہ جب عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ راز کھولا کہ مسیح کے والد حضرت زکریا تھے, تو دیگر تمام لوگوں یعنی حضرت مریم, عیسیٰ, یحییٰ اور زکریا وغیرہ سے بھی گواہیاں دلوائیں, جو کہ زاہد صاحب بتاتے ہیں. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ جیسا کہ دعویٰ ہوائی ہے ویسی ہی گواہیاں بھی ہوائی ہیں؟ کیونکہ خود ہی دعویٰ کیا, خود ہی کہہ دیا کہ ان لوگوں سے گواہیاں بھی دلوائی گئی ہیں. تو جو گواہیاں اس عالم بالا میں دلوائی گئیں وہ جیتی جاگتی انسانی دنیا پر حجت نہیں ہو سکتی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ محترمہ جالا مغل صاحبہ, سوری میں یہ میسج تھوڑا طویل کر گیا تھا. سب سے پہلے ان محترم کو میں یہ کہنا چاہوں گا, یا محترمہ کو جن کا یہ سوال ہے, کہ جناب قبلہ زاد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہوائی نہیں ہیں, ان کی اپنی تعلیمات ہوائی ہیں. 4000 کے قریب تو ان کے رجسٹرڈ فرقے ہیں کرسچینٹی میں. تو what he is talking about, تو ان کی اپنی اگر روحانی حصیں کھلی ہیں تو عیسیٰ سے کریں بات, مریم صاحبہ سے پوچھیں. وہ تو ہمارے ممبران کو آ کے بتا رہے ہیں نیا مسیحا چنا جا رہا ہے انڈیا کے لیے, ہندوستان کے لیے, چائنا سے, یہ تو معاملہ تو کچھ اور ہیں. تو اگر ان کی اپنی روحانی حصیں بند ہیں تو آئیں ہم کھول دیتے ہیں. یہی تو خدا کا نیا مشن ہے کہ خدا ان کی روحانی حصیں کھولنی چاہتا ہے تاکہ ان کے تمام مذاہب کی جو گرے انہوں نے لگا دی ہیں وہ کھل جائیں اور ان کی روحانی حصیں بھی کھول دی جائیں تاکہ یہ ان کو ان کی دنیاؤں میں بھی جا کے مل لیں, اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بھی دیکھ لیں اور خدا کا دیدار بھی کر لیں. تو اٹس اے ریئلی بگیسٹ اپرچونٹی فار آل ریلیجنز ٹو کم ٹو دا نیو پوائنٹ فار دا مین کائنڈ کہ خدا ایک نظر آ جانے والا خدا ہے. اور جو مذاہب ہیں ان کی خدا نے اسی لیے سب لپیٹ دیے کہ ابھی تک ساری انسانیت اندھی تھی, اور اب یہ اندھا پن دور کرنے کے لیے زاہد خان صاحب آئے ہیں. ان کی تعلیمات سنیں, پڑھیں دل و جان سے, اور اپنے من کو ہر طرح کی کثافت سے خالی کر کے ان تعلیمات کو سنیں. آپ کو اپنے انبیاء کا بھی دیدار ہوگا,
آپ کو راز الہی بھی اور دیے جائیں گے اور خدا بھی آپ کا مسکن بن جائے گا. بہت شکریہ. اطہر بھائی، میں آپ کا جواب سننے سے پہلے ہی آپ کی تشریف آوری اور شفقت و تحمل سے جوابات دینے کا شکریہ ادا کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن جو تھی اس کے اندر رہے. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محترمہ اجالا موغا صاحبہ اور محترم امیر فیصل صاحب، اور تمام ممبران کا میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس سوال و جواب کے تسلسل کو توجہ کے ساتھ سنا. تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. جی آپ مجھے بتا دیجیے گا امیر فیصل صاحب، تو کل ہم سیم ٹائم پہ ول بی اویلیبل. بہت شکریہ. اطہر علی بھائی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کا. And we are thankful to our program manager Mughal Man and all dear group members of your discussion group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all.